बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ सिद्दीक जान मौजूद हैं। 1 नवंबर का आगाज़ हो गया है और नवंबर को कई हवालों से हम सोच रहे थे और देख रहे थे कि कई हवालों से बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें 3 तारीख़ों का जिक्र सिद्दीक जान भी अपनी वीलॉग्स में करते रहे कि 3 तारीख़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और हम देख रहे थे कि दूसरा या तीसरा हफ्ता जाके जो है वो नवंबर का, उसमें कशीदगी हो सकती है, एहतजाज हो सकता है और एहतजाज एक से ज़्यादा जमातों की तरफ से। लेकिन हम देख रहे हैं कि 1 नवंबर से ही काम तेज़ होने जा रहा है और वो उसकी वजह यह है कि 27वीं तरमीम का जिक्र छिड़ गया कि 27वीं तरमीम आ रही है और दावा कर दिया गया है कि ये तो बस आई तैयार है और इतनी खामोशी से इस पर काम हुआ है कि ये तो बिल्कुल 2 दिन के फासले पर खड़ी है। और उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो स्पेसिफिक हैं कुछ लोगों के हवाले से और ख़ास तौर पर सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से सिद्दीक जान ने अपनी वीडियो में इसका जिक्र भी किया है। तो मुझे ये बताइए सिद्दीक जान साहब कि क्या होने जा रहा है। अभी नवंबर चढ़ गया तो नवंबर अब क्यों इंपॉर्टेंट है और किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है? देखिए, पहले तो हर 3 साल बाद नवंबर किसी और हवाले से इंपॉर्टेंट हुआ करता था। हाँ। अब खैर वो वाला मामला तो नहीं है। उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, जो जिनके बारे में वो शेख रशीद कहा करते थे कि मुनव्वर ज़रीफ की एक फिल्म है, उससे एक डायलॉग है कि मैनू आंखें लगन का शौक है। तो मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब का यही है कि सानू आंखें लगन का शौक है। तो इन दोनों भाइयों का ये मसला तो है नहीं, ये एम ही खबरें चलती रहती हैं कि डट गए हैं, अड़ गए हैं, लड़ गए हैं और मियां साहब ने कहा ये कर दूंगा वो कर, ये सब झूठ है। देखें, हम नवंबर की 3 तारीखें हम कह रहे थे कि बड़ी अहम होंगी। एक हम कह रहे थे कि 19 नवंबर अहम होगी, खादिम रिजवी का उर्स है। फिर हम कह रहे थे कि हम सानिया मुरीदके का चेलम वहीं मुरीदके में करेंगे, वो 22-23 नवंबर बनती है। फिर हमने कहा कि अगर 24 नवंबर की कॉल दे देती है पीटीआई तो वो हो जाएगा इंपॉर्टेंट। लेकिन अब तो जिस तरह से आपने दुरुस्त कहा कि 1 नवंबर, अभी तो ये भी नहीं कह सकते कि सूरज निकलते ही ठीक है, अभी सूरज भी नहीं निकला, अभी सूरज भी नहीं निकला और अभी तो और इतनी ब्रेकें लग गई जितने इस गली में स्पीड ब्रेकर थे। बिल्कुल, ऐसे तो पूरा मुल्क ही इसी तरह से हिचकोले खा रहा है। तो जिस तरह से हमारी गाड़ी जो है अब आ गए मेन रोड पे। हाँ, मेन रोड पे आ गए हैं। अल्लाह करे मुल्क भी इसी तरह से किसी मेन रोड पे आ जाए, लगता तो नहीं है। खैर देखें, ऐसा साहब, ये जो कमरान मुर्तज़ा साहब ने कहा है ना कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है और सोमवार को शायद आ जाए, तो इसमें इतना कुछ आ रहा है। वैसे जितने दावे से उन्होंने कहा है कि सोमवार को आ रही है, सोमवार को ना भी आई 2 दिन लेट हो जाएगी, लेकिन यह है कि वो तैयार खड़ी है। मेरा ख्याल है कि अच्छा एक चीज़ और आप देखें, मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो कल गुस्सा किया ना चिन्योट में जाके, जिसमें उन्होंने मरियम नवाज साहब जो हैं उनको भी खरी खरी सुना दी, ठीक है, और कहा कि 25,000 मतलब हम मुंह पे मारते हैं। और उन्होंने 10,000 कहा, 10,000 कहा, मतलब बाद में उनसे सवाल हुआ ना कि 25,000 भी हम रिजेक्ट करते हैं। तो मौलाना साहब के गुस्से की मुझे जो समझ अब आई है ना कि मौलाना साहब को भी ये खबर तो पहुंच चुकी है कि 27वीं तरमीम आ रही है और उनके बगैर आ रही है और उनके बगैर आ रही है। असल गुस्से की अब बात समझ आई। ये पहले पता नहीं चल रहा था कि मौलाना साहब क्यों गुस्से में। तो आप समझ आती है कि मौलाना साहब गुस्से में इसलिए कि 27वीं तरमीम आ रही है और मौलाना साहब के बगैर आ रही है और उसमें से मौलाना साहब को कुछ हासिल वसूल नहीं होना। वरना देखे ना कि वो DI खान में खड़े होकर कहते हैं कि 1973 से लेके आज तक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने जो तजावीज़ दी इस्लामी कवानीन बनाने की, उनमें से एक भी इस्लामी कानून नहीं बना। अच्छा, तो मौलाना साहब आप 73 से लेके आज तक आप और आपकी फैमिली तो मुसलसल असेंबली में, भाई आप चले पिछले छोड़ देते हैं। PDM की तो हुकूमत नहीं बन सकती थी आपके बगैर। आप उसका कहते हैं ना कि मैं इस शर्त पे PDM की हुकूमत कैसा बनूंगा कि आप सबसे पहले इस्लामी कवानीन बनाएंगे। अभी आप 26वीं तरमीम पे यही कहते थे। देखें, वैसे मौलाना साहब को एक बात का तो एहसास हुआ होगा कि उन्होंने चंद मखसूस नशस्तों की खातिर अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। यानी उन्होंने तो उस वक्त तो लगा कि चलो हमें भी मखसूस नशस्तें मिल रही हैं। अब उनको अंदाजा हुआ है कि उन मखसूस नशस्तों के मिलने से मेरी अहमियत खत्म हो गई है, अब उनका नंबर वैसे ही पूरा हो गया। देखें, बात यह है कि कल एक अकाउंट से ना, वो जो अकाउंट है इनकीडो, उन्होंने एक बड़ा अच्छा एक ट्वीट किया हुआ था। उन्होंने कहा कि वो मौलाना फजल रहमान जिन्होंने हराम की नशिस्तें ले ली, हराम की नशिस्तें थी ना, इनका मतलब इनका आईनी कानूनी शरई किसी तौर पे इनकी वो नहीं बनती थी मखसूस नशिस्तें, वो PTI की नशिस्तें थी। ऐसे ही आपने वो नशिस्तें ले ली और आप कह रहे हैं 10,000 नहीं लेंगे हम आपसे, ये 25,000 नहीं लेंगे। भाई आप वो नशिस्तें, आप उन नशिस्तों के ऊपर जो आपके MPs हैं या आपकी MNAs हैं जो मखसूस नशिस्तों पे ख़वातीन या अक़लियतों वाले, वो जो तनख्वाहें ले रहे हैं, क्या वो हलाल तनख्वाहें हैं? ये ऐसा ही है कि जैसे हमारे कई दोस्त जो हैं वो बाहर दूसरे ममालिक में जाते हैं, यूरोप में जाके और खूब सारी शराब पी के हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते फिरते हैं। हाँ। कि सुअर नहीं खाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल आपने सही मिसाल दी है। तो मौलाना साहब का यही मसला है। देखें, ये जो अब
پہلے تو یہ تھا کہ سہیل آفریدی اسلام آباد مارچ کا اعلان کر سکتے ہیں اور اس کی تیاریاں بھی ہمیں نظر آ رہی تھیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اب ان کے لیے مشکل ہو جائے گا ایک صورتحال، کیونکہ جو آئینی ترمیم اگر ہو جاتی ہے نومبر کے پہلے ہفتے میں، تو اس آئینی ترمیم میں میرا یہ خیال ہے کہ اتنی چیزیں تبدیل کر دی جائیں گی سہیل اسپیسیفک، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا پرسن اسپیسیفک۔ مثلا میرا خیال ہے کہ اس میں ایک تو جو محمد مالک صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ جو آپریشن کے حوالے سے وہ سہیل آفریدی بار بار ایک ہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ میں جی آپریشن کے حوالے سے جو قانون ہے صوبائی وہ واپس لے لوں گا، فوج ملٹری آپریشن نہیں کر سکے گی۔ تو وہ محمد مالک صاحب نے خبر دی تھی کہ وہ قانون مطلب آئین میں ایسی ترمیم کر دی جائے گی کہ وفاق فیصلہ کرے گا کہاں آپریشن کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، صوبے کا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں مائنز اینڈ منرلز جو ہے نا وہ نہیں ہم نکالنے دیں گے، وہ وفاقی سبجیکٹ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا سہیل آفریدی کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمارے جو ہے نا وہ NFC کے تحت ہمیں اتنا پیسے دینے چاہیے، وہ آئین میں ترمیم کر کے اس کا بھی کوئی اس طرح کا کر دیں گے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کولیٹرل ڈیمیج کے اوپر قانون لائیں گے، وہ کولیٹرل ڈیمیج یا دہشت گردی ملٹری آپریشن سے ریلیٹڈ کسی بھی طرح کی کوئی قانون سازی کرنے کا صوبے کا اختیار ہی واپس لے لیں گے۔ ایک چیز بہت ایکسٹریم ہو سکتی ہے، ابھی آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ تم بہت دور کی لائے ہو اور تم بڑی عجیب سی بات کر رہے ہو، لیکن یار جس طرح سے ہم نے پچھلے 3 سال میں چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں کوئی بعید نہیں ہے۔ اگر یہ 27ویں ترمیم کے اندر فاٹا کا انضمام کر دیتے ہیں وفاق کے اندر اور صوبائی نشستیں ختم کر دیتے ہیں تو سہیل آفریدی تو MP نہیں رہیں گے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے چلیں، مگر میرے ذہن میں سوال پیدا یہ ہو رہا تھا کہ مان لیا کہ آپریشن کرنے کا آپ کے پاس قانونی جواز آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور صوبائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی مداخلت، لیکن جو ابھی لوگوں کے اعتراضات یا غصہ ہے وہ تو پھر بھی برقرار رہے گا، اور آج بھی قانون کے ہوتے ہوئے یا صوبائی اختیار ہوتے ہوئے بھی آپریشن تو پھر بھی آپ کر رہے ہیں، تو وہ کچھ آپ کو کہہ تو نہیں پا رہے ہیں۔ لیکن تو میرا سوال یہ کہنے کا کہ صرف آپ قانونی تحفظ تو حاصل کر پائیں گے شاید اس آئینی ترمیم کے ذریعے سے، لیکن اس سے عملی طور پر یا وہاں کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس کو تو تبدیل نہیں کر سکیں گے نا۔ لوگوں کا ایگریشن ہے، لوگوں کے تحفظات ہیں، اگر لوگ احتجاج کرنے کے لیے آج نکلتے ہیں تو پھر بھی نکلیں گے، شاید زیادہ زور کے ساتھ نکلیں گے۔ جب آپ ان کی آواز چھین لیں گے تو جب سہیل آفریدی آپ کہتے ہیں MP ہی نہیں رہیں گے، اور یہ بالکل اس بات کا امکان ہے، اور اگر نہ بھی کریں تو یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی دماغ میں یہ بات چل ضرور رہی ہے، تو ایسا کرنے سے آپ لوگوں کو کے غصے کو دعوت تو دیں گے نا، تو کیسے مینج کریں گے چیزوں کو؟ سر اس پہ نا اصل میں آپ اور ہم پشاور سے نکلے ہیں تو آپ کو اور میرے اس بات پہ اختلاف چل رہا ہے کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ عوامی سینٹیمنٹس عوام پاکستان لوگ کہاں میٹر کرتے ہیں لوگ۔ سر پہلی بات یہ ہے، دوسری بات یہ ہے اسد صاحب جب امریکہ آپ کے ساتھ ہو نا تو آپ کو کوئی چیز میٹر نہیں کرتی بھائی۔ آپ نے کیا نا وہ شیرول مروا ٹی وی پہ کھلے عام بیٹھ کے وسیم بادامی کے پروگرام میں کہتے ہیں کہ PTI والوں اگلوں نے جو TLP کے ساتھ کیا نا ابھی تک لاشیں بھی واپس نہیں کی، اور یہ نیشنل ٹی وی کے اوپر بات ہو رہی ہے، آپ کے اس ٹی وی چینل کے اوپر بات ہو رہی ہے جو ٹی وی چینل آپ کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والے 3 چینلز میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں بیٹھ کے شیرول مروا کہہ رہے ہیں اگلوں نے لاشیں بھی نہیں دی ان کی TLP والوں کی، یہ بات ذہن میں رکھو۔ پھر رانا سنولا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں اسی چینل پہ کہ 26 نومبر سے 2 گنا زیادہ طاقت کا استعمال کریں گے۔ سر جب آپ کی ٹرمپ سے یاری ہو نا، جب امریکہ سے آپ کی دوستی ہو، پھر آپ کے ملک کے اندر آپ کیا کر رہی ہیں، میرا نہیں خیال کی چیزیں میٹر۔ لیکن دیکھیں نا اس کے دورس نتائج ہوتے ہیں، آج آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ کنٹرول میں ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ چیزیں کنٹرول میں پھر نہیں رہتی۔ اب دیکھیں نا بلوچستان میں یہی کرتے کرتے آپ بظاہر آج بھی کنٹرول ہے لیکن کنٹرول نہیں بھی ہے یار۔ آپ کے ریٹ ایک کہا جاتا ہے کہ جی بہت سارے علاقوں میں آپ کے ریٹ ہی نہیں ہے یار۔ اسد صاحب مسئلہ پتہ کیا ہے، یہ جو گاڑی ہے نا جو آپ چلا رہے ہیں، اگر یہ آپ کی گاڑی نہ ہو، آپ نے محنت کے پیسوں سے نہ لی ہو، اور آپ کی صرف یہ رسپانسبلٹی ہو کہ آپ نے نا 20 کلومیٹر تک گاڑی آگے لے کے جانی ہے یا 200 کلومیٹر تک لے کے جانی ہے، اور 200 کلومیٹر کے بعد آپ نے ایک اور ڈرائیور کے حوالے یہ کر دینی ہے اور آگے وہ لے کے جائے گا گاڑی۔ اب گاڑی بھی آپ کے پیسوں کی کمائی کی نہیں ہے، آپ کو گاڑی سے بھی کوئی خاص محبت شبت کوئی نہیں ہے، اور آپ کو صرف یہ پتا ہے میری رہنی بھی نہیں ہے، اور 200 کلومیٹر پہ جا کے میں نے اس گاڑی کو کسی اور کے حوالے کر دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں اس گاڑی سے میں کیوں مخلص ہوں گا؟ آپ تو اس کو جس طرح سے دبا سکتے ہیں دبا کے چلائیں گے، غلط طریقے سے چلائیں گے، آپ اس کو ساتھ پتہ نہیں کیا کریں گے، کیونکہ آپ کو ٹینشن کوئی نہیں ہے نا، آپ نے 200 کلومیٹر بعد جا کے آپ کی گاڑی رہنی نہیں ہے، وہ کسی اور کے حوالے کر دینی ہے۔ اس وقت صرف یہ چل رہا ہے کہ یار بس نا ٹائم گزارو۔ اب یہ کون سوچ رہا ہے؟ اب
KPK کے اندر لوگ کہیں گے کہ یار پتہ نہیں ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں، لیکن بات یہ کرنا ضروری ہے کہ ہم جو لوگوں کو مل کے آئے ہم ساری سچ بات بھی نہیں بتا سکتے ان کے سینٹیمنٹس. اچھا، اب جہاں سے بات شروع ہوئی تھی مولانا فضل الرحمان، آپ نے کہا غصہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان سے پوچھے بغیر باروں بار ترمیم لا رہے ہیں، تو مولانا فضل الرحمان کتنے دن غصہ کریں گے؟ ٹھنڈے ہو جائیں گے یا اس کو کوئی کنورٹ کریں گے کسی چیز میں؟ دیکھیں وہ کنورٹ نہیں کریں گے، کوئی وہ نومبر میں نہیں آ رہے، اور چیلنج جو ہے وہ سہیل آفریدی کے لیے ہے، اور 1 نومبر کے آغاز سے ہی معاملہ بگڑ گیا ہے. چیلنج سارے کا سارا سہیل آفریدی کے لیے ہے. مولانا جو ہے وہ ایک بی ٹیم ہے اس سسٹم کی. مولانا جو ہے وہ اس نظام کے غیر اعلانیہ کھلاڑی ہیں، اور ان کو بھی مطلب ہماری نا اس میں بڑی بحث ہوئی. جب مولانا کی ہم کلپ سن رہے تھے تو میرے اور اس وقت فہیم اختر ملک صاحب کا خیال یہ تھا کہ یار مولانا نے بہت سخت بات کیا ہے، لیکن رضوان غلزئی صاحب اور وسیم ملک صاحب کا خیال یہ تھا کہ مولانا صاحب صرف اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو سپورٹ ہے نا اس میں سے کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. بھائی اگر مولانا کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ بہت زیادتی ہو رہی ہے، 27 انتظامی بہت غلط ہو رہی ہے، تو دینا مولانا کون، دینا کون، کہیں کہ ہم اسلام آباد آ رہے ہیں نہیں ہونے دیں گے. تو یہ بات ٹھیک ہے، مولانا صرف اینٹی جو ایک اس سسٹم کے سینٹیمنٹس ہیں اس میں سے اپنا حصہ وصول کرنا چاہتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ حکومت میرے پاس آئے، مجھے منائے تھوڑا سا، مجھے کہ مولانا صاحب بس آپ جو ہے نا آپ کے ووٹ نہیں چاہیے، بس آپ کی دعا چاہیے. تو بلاول یہ اچھا تھا کہ بس آپ کی دعا چاہیے. تو مولانا ابھی بلاول گئے بھی تھے اور اطلاع یہ ہے کہ وہ کچھ بھی کہے بغیر واپس آ گئے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان. اچھا، میری اطلاع اس پہ کچھ اور ہے. میری اطلاع یہ ہے کہ 1-on-1 ملاقات مولانا صاحب کی ہوئی ہے بلاول صاحب سے، اور اس کا کسی کو نہیں پتا کہ بند کمرے کے اندر کیا ہوتا نہیں، مطلب کیا بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ میں نے کہا کلیریفائی کر دوں، مطلب لوگ یار سوشل میڈیا پہ کلپ اٹھا کے ایسے لگا دیتے ہیں، پھر بعد میں بھگتنا ہمیں پڑتا ہے. رات کے اسپیئر نوٹی ہو رہے ہیں. نہیں بھائی میں بتا رہا ہوں، سلپ آف ٹنگ. ہاں سلپ آف ٹنگ تھی. تو جیسے آج وہ میں نے گروپ میں لکھ رہا تھا کہ فہیم اختر ملک صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، تو میں نے لکھ دیا کہ ہمارے برے بھائی ہیں نا. وہ اچھا خاصا وہاں پہ رولا ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اسد صاحب چیلنج سارے کا سارا سہیل آفریدی کے لیے ہے. لوگ ایون کہ پنجاب کے لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ لیڈ اس نے لینی ہے، اور سہیل آفریدی دیکھ رہے ہیں اڈیالہ کی طرف اور جنید اکبر صاحب وغیرہ کی طرف. یہ بتائیں اب نومبر میں پی ٹی آئی کا احتجاج آ رہا ہے یار. یہ جو 27 ترمیم والی ہو گئی ہے نا گیم، اس کے بعد مجھے ڈاؤٹ ہے کہ پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ اگر 27 ترمیم پہلے ہو جاتی ہے تو اس میں شاید ایمرجنسی لگانے کے حوالے سے، گورنر راج لگانے کے حوالے سے، اور بہت کچھ. وہ تو آلریڈی 234 ان کے پاس ہے، لگانا ہوگا تو لگا سکتے ہیں. ابھی کمپلیکیٹڈ ہیں چیزیں، ان کو آسان بنا دیا جائے گا. لیکن چیزیں آج سے ہی ماحول جو ہے نا وہ ویسے موسم میں سردی بڑھ رہی ہے، لیکن سیاسی درجہ حرارت جو ہے نا وہ بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے، اور ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے چیزیں کس طرف جائیں گی. لیکن یہ ہے کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ سارے کے سارے چیلنجز جو ہیں وہ سہیل آفریدی صاحب کے لیے ہیں، اور بڑی تیزی سے تبدیلیاں آنے لگ گئی ہیں. 1 نومبر دیکھیں، نومبر 30 کا مہینہ ہوتا ہے، 31 کا ہوتا ہے، 30 کا ہوتا ہے، 30 کا. یہ 30 دن جو ہے نا وہ جو شعر ہے کہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے اسی طرح کا. اچھا، یہ 30 دن نا گزرنے بڑے مشکل ہیں. کس کے لیے؟ پورے سسٹم کے لیے. اچھا، سب کے لیے، سب سٹیک ہولڈرز کے لیے، عدلیہ کے لیے بھی، پی ٹی آئی کے لیے بھی. جیسے دسمبر جو ہے نا وہ عاشقوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے نا، تو نومبر جو ہے وہ پورے پاکستان اور اس کے لوگوں، سسٹم اندر باہر ہر طرف سے بڑا مشکل ہے. تو یہ مثبت اختتام، یعنی اس کا اختتام بالخیر ہوگا یا؟ یار دیکھیں، پاکستان کے لوگ نا 2 ہی چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں، یا کسی حادثے کا یا کسی معجزے کا. ہم کہتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو، معجزہ ہی ہو جائے تو بہتر ہے، اور ہو بھی سکتے ہیں معجزے. چلیں، پاکستان کے لیے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے. آپ کا سٹاپ آ گیا ہے صدیق جان، بہت شکریہ آپ کا. گپ شپ رہی 10-15 منٹ کی ہماری ڈرائیو تھی، اس میں چلے گی اچھی گپ شپ ہو گئی. بہت شکریہ، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.